अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बात करेंगे जो एक एफआईआर कटी है इस्लामाबाद पुलिस ने, जिसमें उन्होंने 200 बलोच तलबा को, मुझ नाचीज़ को और इंसानी हकूक़ की कारकुन और वकील ईमान मज़ारी को फांसी लगाने की दफ़ात भी लगाई हैं। तो यानी कि अब हम इस रियासत के इतने नापसंदीदा हो गए हैं कि हमें बागी करार देकर अब फांसी लगाई जाएगी। गुड। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। इसके कुछ मैं हकायक आपके सामने आज रखूँगा। कुछ बात जो DGIS हैं लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम, उनसे भी हम करना चाहेंगे आज। तो DGIS हैं वो हमारे, और ये जो तमाम वाक़या हुआ और ये जो वारदात डाली इस्लामाबाद पुलिस ने, इस पर भी बताते हैं किस तरह से वहाँ पे एजेंसीज के लोग घूम रहे थे। और तकरीबन 8 के करीब लोग थे, गालबन ISI के ही थे जो वहाँ पर मौजूद थे। तो वो क्या था हम आपको ज़रा बताते हैं। देखिए, ये वाक़या ये है कि ये मेरे इल्म में 27 तारीख से ये वाक़या था। ये मेरे इल्म में था बतौर सहाफ़ी। मुझे बताया गया था, इनवाइट किया गया था कि बलोच जो बच्चे हैं वो एक धरना देना चाहते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। तो उसके लिए वो एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और वहाँ पर बैठेंगे। और वो उनका मुतालबा ये था कि उनका एक साथी तालिब इल्म है, उसको अगवा किया गया है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म बच्चा है, बलोच बच्चा है, खुशदार से अगवा किया गया, उसको बाजियाब करवाया जाए। और जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी में आके जो इन बच्चों के बकौल एक ISI के मेजर हैं मुर्तज़ा, वो उनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोफाइलिंग बंद करवाई जाए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 1 तारीख एहतजाज की रखी थी, 2 बजे एहतजाज का टाइम रखा था। मैं पहुँच गया क्योंकि मुझे मालूम है मेन स्ट्रीम मीडिया तो इन बच्चों को बेचारों को कवर नहीं करता, तो हम भी फिर इनको कवर कर लें जो अपने YouTube चैनल अनसेंसर्ड के लिए। क्योंकि अनसेंसर्ड मैंने बनाया ही पैसे बनाने के लिए नहीं था, मैंने सेंसरशिप को फाइट करने के लिए बनाया था, उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए बनाया था जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया ब्लैक आउट कर चुका है, उन मौजूआत पर बात करने के लिए बनाया था जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर देना ममनू करार दे दिया गया है। तो खैर एनीवे, मैं वहाँ पर पहुँच गया और उसके बाद इंसानी हकूक़ की कारकुन और बड़ी दलेर वकील ईमान मज़ारी भी वहाँ पर मौजूद थी। वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी साहबजादी हैं, श्री मज़ारी साहिबा की साहबजादी हैं ईमान मज़ारी। तो बहरहाल वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और उसके बाद ये बच्चे खड़े हुए। मैंने नोट किया कि पुलिस की एक थोड़ी भारी तादाद मौजूद थी, तकरीबन 15 से 20 पुलिस वाले थे। वो शील्ड्स और डंडे पकड़ के पहले से खड़े हुए थे। हालांकि ना तो इन बच्चों ने कुछ करना था, ना कुछ नहते बच्चे थे। तकरीबन 100-150 बच्चा होगा। ये खड़े हो गए, उन्होंने बैनर हफीज़ बलोच के पकड़े हुए और खड़े हुए। इस तरह मैंने नोट किया कि एजेंसीज के 8-10 लोग सादा कपड़ों में, कोई इधर से आ रहा है उन बच्चों की तस्वीर ले रहा है, कोई इधर से, और फिर कोई कन्नखियों से वो हमें भी देखते थे बार बार, कभी मुझे नोट करते थे, कभी ये। मैं भी थोड़ा ज़रा क्योंकि सहाफ़ी हूँ, थोड़ा करीब हो जाता था उनके कि वो क्या एक दूसरे से खुसर फसर करते हैं। तो वो एक दूसरे के कान में बताते थे, वो देखो वो ईमान मज़ारी है, हाँ ये वही है ईमान मज़ारी है, ईमान मज़ारी है, लगे होते थे। या मेरे बारे में कुछ हल्का फुल्का कमेंट करते, खड़ा है, हाँ हाँ खड़ा है खड़ा है। तो मैं कहता ठीक है यार, खैर। तो इसी दौरान मैंने एक जो इनके जो इंतज़ामिया के एहलकार थे, ज़िले इंतज़ामिया के, उनसे मैंने पूछा कि मैंने कहा ये क्या आप लोगों का मूड है, बड़ी पुलिस लाए हुए आप लोग, क्या कुछ करेंगे इन बच्चों के साथ? सहाफ़ी हूँ मैंने, तो क्या कुछ खबर। तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो पॉलिसी दी गई है वो ये है कि इनको यहाँ पर बैठने नहीं देना और ना ही इनको यहाँ पर कैंप लगाने देना है। मैंने कहा यार लगाने तो सारे यहाँ पे, वो देखिए एक और का भी कैंप लगा हुआ है, इतनों के तो यहाँ पे कैंप लगते हैं, तो इनके बारे में ये पॉलिसी क्यों है? उन्होंने कहा जी बस इनको नहीं लगाने देना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि सबसे पहले मैंने ही ट्वीट किया कि इन बच्चों के बारे में पॉलिसी ये है, इन तलबा के बारे में, ये जो बलोच तलबा हैं, कि यहाँ पे इनको बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कैंप लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी।
آپ جا کے ٹویٹر پہ میرا دیکھ لیں, دوپہر کے ٹائم 3 بجے کے قریب میں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, اور میں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آفیشیل سورس نے یہ بتایا جو وہاں پر موجود ہے. خیر اینی وے, اس کے بعد اچانک پولیس نے ایک دم سے ان سے حملہ کر کے ان کے وہ جو کیمپ کے لیے ٹینٹ لائے ہوئے تھے وہ چھین لیے, ان کے چند طلباء سے موبائل چھین لیے. تو ظاہری بات ہے بچے بفر گئے کہ ہمارے موبائل واپس کریں, ہمارے ٹینٹ واپس کریں. تو وہ ایک تلخی شروع ہو گئی, ایمان بھی بیچ میں بولنے لگ گئی کہ آپ واپس کریں. ادھر ایک شخص نے اپنا تعارف کروایا کہ میں مجسٹریٹ ہوں, میں نے موبائل لیے ہیں. تو ایمان نے پوچھا کس وارنٹ کے تحت آپ نے لیا, وہ وارنٹ دکھائیں جس کے تحت آپ موبائل لے سکتے تھے, بتائیں کس لا کے تحت نہیں ہے. تو وہ گھبرا گیا کیونکہ ایمان وکیل ہے, اس نے پھر کرتے کرتے انہوں نے موبائل واپس کر دیا لیکن ٹینٹ واپس نہ کریں. تو بچے جا کے سڑک پر بیٹھ گئے, انہوں نے سڑک بلاک کر دی کہ آپ جب تک ہمارے ٹینٹ واپس نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. بڑی سادہ سی بات تھی, آپ بیٹھنے دیتے ان بچوں کو, وہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاتے, نہ کوئی وہاں پہ شور مچتا, نہ لوگوں کی اٹینشن ادھر آتی کہ یار یہاں پہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, پولیس کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے کچھ بڑا معاملہ ہے. خود انتظامیہ نے اس معاملے کو بڑا کیا. اب وہ جب سڑک بلاک ہو گئی ظاہری بات ہے پھر دوسرے میڈیا کو بھی, جیو نے آ کے بھی کچھ کوریج کی, اور اس دوران میں بھی اپنے یوٹیوب کے لیے لائیو کور کر رہا تھا. پھر یہ بچے کافی دیر وہاں پہ کھڑے رہے, ایک اے سی صاحب آئے, انہوں نے آ کے مذاکرات کرنے کو شکر کر دی کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں. تو ان بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے ٹینٹ واپس کر دیں, ہم اٹھ جائیں گے, ہم جا کے واپس پریس کلب کے سامنے پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اور وہ پریس کلب کے سامنے گراؤنڈ مختص اس لیے ہے کہ جس نے وہاں پہ احتجاج کرنا کرے, جس نے وہاں پہ دھرنا دینا دے. تو وہاں پر تو, اور اب وہ اے سی صاحب نے ایک نئی آ کے فلم کروائی, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے, 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے, تو آپ لوگوں کا احتجاج ہی غیر قانونی ہے. اب بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دفعہ 144 کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب لگی, ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلے سے اعلان ہوا ہوتا ہے, اخباروں میں آیا ہوتا ہے, گزٹ میں نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کہ دفعہ 144 اسلام آباد میں لگ گئی ہے. کوئی ایسا نہیں تھا, اور اسلام آباد میں کوئی ایسا غیر معمولی صورتحال بھی نہیں تھی کہ دفعہ 144 لگائی جائے. تو یہ کب لگی کیسے لگی نہیں علم. بچوں نے کہا آپ ٹینٹ واپس کر دیں, ہم کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی ٹینٹ تو نہیں ہم دیں گے. اور وہ اتنے میں بچوں نے اپنی دکھانی شروع کر دی کہ جب پولیس نے ہم سے ٹینٹ چھینے, موبائل چھینے, تو یہ دیکھیں ہمیں مارا ہے. بچوں کے جسم پہ زخم تھے, لاٹھیوں کے نشان تھے. وہ ایک ایس پی صاحب تھے اور ایک اے سی صاحب تھے, انہوں نے تلخی شلخی کی, یہ چلے گئے. بچوں نے گھنٹہ ڈیڑھ وہاں پہ دھرنا دیا. اس کے بعد بچے جب مایوس ہونے لگ گئے تو انہوں نے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے. وہ جب ڈی چوک کی طرف چلے, ہم پھر فلمنگ کرنے لگ گئے. وہاں پہ ایک خاتون ایس ایس پی بھی تھیں, انہوں نے ایس پی بھی تھیں, انہوں نے بھی بینش صاحبہ, انہوں نے پولیس والوں کو, رائٹس فورس والوں کو سیدھا کر کھڑا کر دیا کہ آپ ان کو آگے نہیں جانے دیں گے. وہاں پہ پھر میں ایز یوزول ایز اے رپورٹر وہ ساتھ ساتھ اپنے موبائل سے فلمنگ کر رہا تھا. پھر پولیس والوں نے ان پر تشدد کیا وہاں پر, بچوں نے, خیر بچے پھر دھکم پیل کرتے آگے نکل گئے. اس دوران محسن داور بھی آ چکے تھے جو این ڈی ایم کے چیئرمین ہیں, ان کو بھی لاٹھیاں بھی لگیں, شیلڈز بھی لگیں. ایمان مزاری کو بھی لاٹھیاں اور شیلڈز لگیں. جو ان بلوچ طلباء کے ساتھ فیمیل بچیاں بھی تھیں یونیورسٹی کی, وہ بھی بلوچ بچیاں تھیں, ان کو بھی پولیس والوں نے مارا. وہ ایک عجیب و غریب قسم کا, یقین کریں مجھے فلم کرتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا تھا, اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ آپ کو وہ آپ فیل کر سکتے ہیں کہ بچے نہتے ہیں, ان کو پولیس والے اتنی بے دردی سے مار رہے ہیں, اور ایجنسیز والے ارد گرد سے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں کہ ان کی ہدایات پر مارا جا رہا ہے. تو ذرا ہم آبزرو تو کریں صحیح طرح ان کو پھنٹی لگ رہی ہے کہ نہیں. تو وہ ایک عجیب و غریب سا, آپ کو, میں جرنلسٹ ہوں لیکن انسان بھی ہوں, تو میرا دل کرے کہ میں آگے جاؤں, لیکن پھر میں نے کہا میں اپنے رپورٹر کی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا, ورنہ میں جرنلسٹ نہیں رہوں گا, میں ایکٹیوسٹ بن جاؤں گا. اور پھر جو ہوگا کہ فیوچر میں مجھے کوئی ان بچوں کی کوریج نہیں کرنے دے گا, وہ کہے گا آپ ایکٹیوسٹ کے طور پہ آتے ہیں, آپ جرنلسٹ کے طور پہ آتے نہیں ہیں. تو میں اپنے جرنلسٹ کا وہ جو ایک رائٹ ہے اس کو ہی صرف استعمال کروں گا کہ میں ان کو صرف رپورٹ کروں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں, وہ تینوں ویڈیوز. اور پھر میں نے ایون کہ آؤٹ آف گلٹ, کیونکہ ایمان مزاری میرے مقدمات فری لڑتی ہیں, تو مجھے یہ گلٹ بھی فیل ہو کہ یار ایمان مزاری کو بھی مار رہے ہیں, ان کو بھی شیلڈز لگ رہی ہیں, میں ان کو بچا نہیں پا رہا, اور میں کھڑا ہو کے چپ کر کے ویڈیو فلمنگ کر رہا ہوں. کتنی افسوسناک بات ہے. تو میں نے ایمان سے باقاعدہ معذرت کی کہ شکر ہے ایمان, سوری ایمان, میں آپ کو بچا نہیں سکا, کیونکہ میں صحافی ہوں, میں بیچ میں گھس نہیں سکتا تھا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ بات ہی تو تیری. پھر اس دوران پولیس والوں نے اتنا تشدد کیا, 3-4 بچے بے ہوش ہو گئے, 7-8 کے سر پھٹ گئے, بازو کلائیاں ٹوٹ گئیں, ایک کو یہ اغوا کر کے لے گئے پولیس اہلکار گھسیٹتے ہوئے. یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے میرے
اس میں جو میں نے یوٹیوب ادھر سے کیا. تو اس دوران پھر مذاکرات شروع ہو گئے. ڈی سی صاحب آگے, حمزہ شفقات صاحب, اور ڈی سی صاحب کا ایک جملہ, مطلب اس کے اوپر جو اس بلوچ بچے کا جملہ تھا وہ کم از کم میں ہوتا تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا. لیکن خیر ڈی سی حمزہ شفقات صاحب میں کافی حوصلہ ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتے ہوتے. تو ڈی سی صاحب نے آ کے کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ سر ہماری جانوں کی پڑی ہوئی ہے, آپ کو اپنی نوکری کی پڑی ہوئی ہے. بہرحال یہ سب کچھ ہوا. میں نے وہ مذاکرات بھی ایز اٹ از ریکارڈ کیے. ایون کہ ڈی سی صاحب نے مجھے جاتے ہوئے ٹانٹ بھی کیا کہ اسد بھائی آپ تو اپنے یوٹیوب کا ریویوز بڑھا رہے ہوں گے. میں نے کہا سر میں نے کیا ریویوز بڑھانے ہیں, میں تو صرف کوریج کر رہا ہوں. خیر وہ مذاکرات ہوتے رہے. اس کے بعد ڈی سی صاحب نے ان بچوں کو کیمپ واپس دلوائے. بچوں کا دوسرا مطالبہ بھی مانا کہ آپ کا جو ساتھی ہم نے اغوا کیا وہ واپس لا دیتے ہیں, غیر قانونی طور پر جو اغوا ہوا ہے وہ بھی واپس لا کے بچوں کو دیا. اور ڈی سی صاحب نے کہا جی آپ 4 لوگوں کی کمیٹی دے دیں, وہ ہمیں مطالبات بتاتے ہیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کیا نیگوشیٹ کرنا ہے. ان بچوں نے کہا جی کہ یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو آ کے ہماری پروفائلنگ ہوتی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے, وہ پروفائلنگ رکھوائی جائے, کیونکہ وہ جو ہماری پروفائلنگ یہاں پہ ہوتی ہے وہ بلوچستان میں چیک پوسٹوں پہ دلوا دی جاتی ہے. تو جب ہم چھٹی کے لیے گھر جاتے ہیں تو وہ ہمیں وین سے اتار کے وہیں سے لاپتہ کر دیتے ہیں, جیسے کہ حفیظ بلوچ کو لاپتہ کیا اور حفیظ بلوچ کو آپ بازیاب کروا کے دیں. تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں کیا کر سکتا ہوں, بلوچستان سے اغوا ہوا ہے اور آپ جس میجر مرتضیٰ کا نام لے رہے ہیں میں تو جانتا بھی نہیں, مجھے کیا پتا میں کیا کروں. وہ اس قسم کی باتیں کرتے چلے گئے. یہ بچے وہاں بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ جب 9 بجے کے قریب بیٹھ گئے, میں نے بھی اپنی کوریج وائنڈ اپ کی, میں گھر آ گیا. ایمان مزاری بھی چلی گئی وہاں سے. اگلا دن بھی گزر گیا, میں گیا وہاں سے کیز لائیو کیا. اگلے دن حامد میر صاحب آئے, سینئر صحافی ہیں وہ, اور اس کے علاوہ فرت اللہ بابر صاحب آئے, محسن داور صاحب دوبارہ آئے. یہ محسن داور صاحب پہلے دن بھی مذاکرات کنکلوڈ ہونے تک رات تک وہاں رہے. خیر انیوے دوسرے دن بھی آئے. پھر افراد صاحب خٹک صاحب آئے, بشرا گوہر صاحبہ آئیں. تو یہ سب لوگ آتے رہے, اس میں ان سے بچوں سے اظہار یکجہتی کرتے رہے. تو تیسرا دن آ گیا, 3 تاریخ آئی, تو میں ڈنر پر انوائٹڈ تھا, وہاں پر گیا ہوا تھا. وہاں پر مختلف پولیٹیشین, جرنلسٹ اور سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو آسمہ شرازی صاحب آئی, انہوں نے کہا کہ وہ اسد ایمان کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے سمجھا وہ پہلے دن کے جھگڑا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا میم وہ یوں پولیس نے بڑا تشدد کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو بغاوت کا پرچہ ہوا ہے. میں نے کہا بغاوت کا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ پرچہ ہو گیا. میں نے فوراً ایمان کو کال کیا, کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اب پولیس نے ایف آئی آر سیل کر دی ہوئی تھی, لیکن اتنی خبر لیک ہوئی تھی کہ ایمان مزاری اور بلوچ طلباء پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے. اگلے دن ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ایف آئی آر چیلنج کر دی وکلا نے. میں بھی اس کو پھر کوریج کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا. اور وہاں پہ کیونکہ ایمان میری وکیل ہے اور اب ایک عرصے سے میرے مقدمات لڑ رہی ہیں پچھلے 2 سال سے, تو میرے لیے تو فیملی ممبر کی طرح ہے. تو میں ان سے مذاق بھی کرتا ہوں. تو میں نے جاتے ساروں کو دیکھا اور میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا ایمان میں 2 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ میرے کسی وکیل کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو, میرے پر صرف ہو رہی ہیں, تو میں نے آپ پر ایف آئی آر کٹوائی لی ہو. کتنا مزہ آیا. میں مذاق کر رہا ہوں, ایمان بھی مذاق کر رہی, ہنس رہے, سارے وکیل بھی ہنس رہے. اور ہم چلے گئے کورٹ روم کے اندر. جسٹس اطہر من اللہ جو معزز چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے معاملہ ٹیک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ایف آئی آر کٹی ہے کیسے آپ نے تشدد کیا, اور بلوچ طلباء کی آواز دبانا اصل میں بغاوت ہے, نہ کہ ان کا وہاں پہ آواز اٹھانا بغاوت ہے. انہوں نے اس طرح کے ریمارکس دیے, کمیشن بنانے کا عندیہ دیا. اس کے بعد انہوں نے وکلا جو تھے ایمان مزاری کی طرف سے جو پیش ہو رہے تھے, عثمان وڈائچ صاحب, زینب جنجوعہ صاحبہ, اسکندر نعیم قاضی صاحب اور شعیب شاہین صاحب, تو یہ کافی سارے وکلا تھے جو ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی پولیس نے. تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کی کاپی دیتا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے, پتہ چلے کیا دفعات لگائی ہیں آپ نے, اس کے مطابق ان کے وکلا تیاری کر کے آ سکیں. اور پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس اور ڈی سی اور سیکٹری انٹیریئر یہ جواب دیں کہ یہ ایف آئی آر کس طرح کٹی اور یہ تشدد کیوں کیا گیا, اس کو آ کے جسٹیفائی کریں. ہم باہر آئے, میں نے ایز یوزل وہی ایمان کے ساتھ ویلاگ کیا. مذاق میں نے ویلاگ سے پہلے ان کو کہا, میں نے کہا آپ ایف آئی آر میں نا مجھے مدعی تصور کریں اپنے خلاف, کیونکہ میری وجہ سے آپ کا ایف آئی آر. مذاق تو میری کہا تھا ایمان سے کریں مگر دیں. ایمان کے ساتھ میں نے ویلاگ کیا. ویلاگ کر کے اتنے میں وکلا جو تھے وہ سارے ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا مدعی کا نام بھی ایف آئی آر میں. میں نے کہا مدعی کا کیا ہوا, مجھے پہلے سمجھ ہی نہ آئی. انہوں نے کہا کہ اسد طور صاحب آپ کا نام بھی ایف آئی آر میں. میں نے دیکھا تو میں اور ایمان ایف آئی آر میں لکھا ہوا کہ ہم اس احتجاجی مظاہرے کو لیڈ کر رہے تھے, ہم نے ان طلباء کو بھڑکایا. سر پکڑ کے بیٹھ کے میں نے کہا کیا.
تو اب مجھے ایک چیز بتائیے، کیا اس ملک میں یہ بتا دیا گیا ہے، اس ایف آئی آر کا مطلب ہے کہ ہم مین سٹریم میڈیا میں تو ہم نے بلوچستان کو غائب کر دیا ہے، بلوچوں کے ساتھ ہم جو مرضی کریں کوئی رپورٹ نہیں کرے گا، ان کو ہم نے ساتھ یہ کر دیا بلوچوں کے ساتھ، لیکن اگر ان کو کوئی یوٹیوب پر بھی کور کرے گا تو ہم وہاں پر اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے؟ کیا یہ اس ملک میں ثابت آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو شکر کرنا چاہیے ان بلوچ طلباء کے کی کوریج ایک پنجابی اسد علی طور کر رہا ہے، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی پنجاب سے ان کو کوریج دیتا ہے، ان کی آواز آپ تک پہنچاتا ہے، تو ان بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہمارے سے پنجاب بالکل ہی کٹ گیا ہے، آپ الٹے ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر وہ بچے پڑھنے آئے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ ان کو ہراس کر رہے ہیں کہ وہ بچے کہ ہمارے لیے اسلام آباد میں بھی محفوظ نہیں، اپنے وہاں پہ ان علاقوں میں اپنے یونیورسٹیز بننے نہیں دی۔ یہاں پر اگر کوئی قائد اعظم یونیورسٹی میں کسی بچے کو اسکالرشپ پہ داخلہ مل جائے تو آپ یہاں پہ اس کو اتنا ہراس کریں کہ وہ یہاں پر بھی پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے اسلام آباد پولیس پہ، ہم نے ان کے ایمان مزاری نے بھی، میں نے بھی، عثمان وڑائچ نے بھی، ہم نے ان کے اے ایس آئی اغوا ہوئے، ان پر ایک جھوٹی ایف آئی آر دی گئی اے ایس آئی ظہور پر، ہم نے ان کے لیے اتنی آواز اٹھائی کیونکہ انہوں نے ایک میجر کو گرفتار کیا تھا۔ تو آپ دیکھیے ہماری باری آئی تو مجھے اس لیے پولیس والوں پہ دکھ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بیچارے ایجنسیز کے لوگوں کا بھی مجبور تھے، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو پی ایس پی کر کے آتے ہیں جو پولیس افسران، یہ کتنے کمزور اور آپ کہہ لیں کہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ جونیئر پولیس افسران پھر بھی ریزسٹ کر لیتے ہیں اے ایس آئی ایس ایچ او لیول کے، یہ پی ایس پی ایس پی جو افسران ہیں ایس ایس پی ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے آگے۔ انہوں نے اپنا اے ایس آئی ظہور بھی اٹھا کے ان کو بیچ دیا تھا ایجنسیز کے لوگوں کو، انہوں نے ہم لوگوں پر بھی جھوٹی ایف آئی آر کاٹ دی ان کے کہنے پر۔ ان میں ویسے یہ ایجنسیز کے لوگ وہاں پھر رہے ہوتے ہیں، اتنے بلیٹنٹلی پھر رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی بڑی حیرت ہوتی ہے۔ مجھے آگے بھی ایک دو دفعہ میں ویسے یہی بات کرنا چاہتا تھا لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم صاحب سے جو ہمارے ڈی جی اے ایس آئی ہیں، کیونکہ وہ اب نئے ڈی جی ایس ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ریفارمز کریں اپنے ادارے کے اندر۔ بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے، اب کوئی سیاسی سرگرمی میں ان کا ادارہ حصہ نہیں لے گا، لیکن باقی بھی ریفارمز کریں، اپنے لوگوں کی کچھ ٹریننگ کر لیں۔ ہماری پریمیئر اور سب سے طاقتور اور بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی ایس آئی، اس کے لوگ آرام سے خود آ کے اپنا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، میں آئی ایس آئی سے ہوں، میں یہ ہوں۔ آپ کسی ڈپلومیٹ کی طرف ہم جائیں، میں پہلی دفعہ میرا اتفاق ہوا کہ میں ڈپلومیٹ کے گھر مختلف صحافی اور وہ جرنلسٹ انوائٹیڈ تھے، میں بھی تھا، گیا تو باہر ایک صاحب آگے، آپ اسد علی طور ہیں، میں نے پہلی دفعہ کسی کے گھر جا رہا تھا، میں نے کہا صحیح ہو سکتا ہے ان کے ڈپلومیٹ اسٹاف کا کوئی بندہ ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا کہ باہر میرا نام دیا ہوگا تو اس نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا ہے کہ ویریفائی کر لوں اسد علی طور ہے تاکہ بتاؤں کہ جی آپ یہ دروازہ کھلا اندر چلے جائیں۔ میں نے کہا جی اسد علی طور ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ ان سے ملنے اندر جا رہے ہیں؟ اس وقت مجھے کھٹکا، میں نے کہا آپ اس گھر کے سٹاف سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا سر میں ایجنسی سے ہوں۔ میں نے 2 سیکنڈ اس کا منہ دیکھا، میں نے کہا یار کو شرم کرو، ہم آپ کو اربوں روپے بجٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو انڈر کور بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر متعدد دفعہ جب ادھر ادھر ہم جاتے ہیں ڈپلومیٹ سے ملنے تو وہاں پہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ارے ایک بات سوچئے آپ، اگر بالفرض ہم غدار ہیں، ہم کوئی اندر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پہ لعنت اور ہمارے منہ میں خاک، اگر ہم ملک کے خلاف کوئی سازش کرنے جا رہے ہیں اس ڈپلومیٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ہم کھلے عام ملنے جائیں گے ہیں؟ اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی نمبر دے دیں، ہمارے باس آپ سے فون کر کے معلومات لیں گے، اور اگر ہم نے کوئی اندر جا کے ملک کے خلاف سازش کی ہوگی تو آپ کا باس فون کرے گا تو ہم اس کو بتائیں گے جی میں نے یہ سازش کی ہے، ملک کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں میں۔ کس قسم کی بھونڈی حرکتیں ہیں یہ؟ جنرل صاحب ہم ان لوگوں کو کم از کم ٹرین کروائیے، تھوڑی تمیز سکھائیے ان کو، کہیے کہ یوں اگر کھڑے بھی ہوتے ہو کسی ڈپلومیٹ کے گھر کے باہر یا کسی ایمبیسی کے باہر تو چھپ کے کھڑے ہوا کرو، یا انڈر کور کھڑے ہوا کرو، بھیس بدل کے کوئی روپ اختیار کر لیا کرو، اس میں کھڑے ہوا کرو، لوگوں کو مت روک کے تعارف کروایا کرو کہ میں ایجنسی سے ہوں، آپ ادھر اندر ملنے جا رہے ہیں، کیا ملنے جا رہے ہیں، کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ یہ اس قسم کے سوالات بڑے خدا رہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی اس چیز سے ہراس ہوگا جو جاتا ہے کہ یار میں تو ایجنسی کی نظر میں آ گیا، میں اندر گیا تھا ملنے کے لیے، کوئی ہراس نہیں ہوتا۔
ہم لوگ مارے کھا لیں، ایف آئی اے کے مقدمے بھگت لیے، پولیس کے ایف آئی آریں کٹوا لیں، اپنی فیملیوں کو ہراس کروا لیا، اپنے پیرنٹس کی دفتروں میں پیشیاں کروا لیں، خود پیشیاں کروا لیں، کیا ہو گیا؟ ان چیزوں سے یہ تو بالکل معاملہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ طرح، لیکن ہمیں یہ شرمندگی ہوتی ہے ان کی یہ حرکت دیکھ کے کہ یار اربوں روپے کا بجٹ دیتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو انڈر کور بھی نہیں رکھنا آتا. تو کم از کم یہ ان کو کچھ سکھائیے، ان کو ایک پالیسی بنائیے. ہم امید کرتے ہیں آپ واقعی ایک اچھے ڈی جی ایس آئی ہوں گے، ایک اچھے سولجر ہوں گے، اسی لیے آپ لیفٹیننٹ جنرل کی پوزیشن پہ پہنچے ہوں گے. تو آپ کم از کم اس ادارے میں ریفارمز کروائیے، اور ایسی ریفارمز کروائیے کہ جو کل کو آپ 1 2 3 سالوں بعد اگر آپ ریٹائر بھی ہوں تو اس کے بعد بھی کوئی آئے تو یہ نہ ہو کہ وہ پھر جو آپ نے اگر کوئی ادارے میں بہتری کی ہے تو وہ اس کو انڈو کر کے دوبارہ سے اس کو لیفٹیننٹ جنرل شڈا پاشا والا آئی ایس آئی بنا دے، یا لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام والا آئی ایس آئی بنا دے. وہ اس کو ایک نیوٹرل اور ایک پروفیشنل ادارے کے طور پہ چلائے جو بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کاؤنٹر کرے، نہ کہ وہ یہاں پہ لوگوں کو پوچھ پوچھ کے یا مار پیٹ کرتے پھریں یا اٹھاتے پھریں. اس طرح کا ادارہ اس کو بنوائیے تاکہ ہم فخر کر سکیں. پھر وہ جھوٹے سروس کے ذریعے نہ کلوایا جائے کہ جی ہمارا ادارہ دنیا کا نمبر 1 ایجنسی ہے. واقعی ہماری ایجنسی پھر دنیا کی نمبر 1 ایجنسی کہلائے پروفیشنلی. تو اس کو یہ بہتری کروائیے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.